शेक्सपियर की मशहूर कहानी मैकबेथ, तर्जुमा निगार सरदार अहमद अलीग। किताब शेक्सपियर की मशहूर कहानियाँ। मैकबेथ उस सवा सालार का नाम था जो स्कॉटलैंड के नेक और बूढ़े बादशाह डंकन का करीबी रिश्तेदार भी था, और अपनी बहादुरी और दलेरी की वजह से फौज और डंकन दोनों की नज़र में काबिल एहतराम था। बादशाह ने नॉर्वे की मदद पाई हुई एक बागी सिपाह को शिकस्त देने पर मैकबेथ को इनामों खिताबात से नवाजा था। इसी ज़बरदस्त जंग में फतह हासिल करने के बाद मैकबेथ और एक दूसरा लाइक जनरल बैंक्यो दोनों वापस लौट रहे थे। दोनों में बहुत अच्छा मेल जोल और बेतकल्लुफ़ी थी। जब ये दोनों एक वीरान सहरा से गुजरे तो अचानक एक जगह 3 अजीबोगरीब सूरतों ने उन्हें रोक लिया। ये सूरतें देखने में औरतों की शक्ल में थीं, लेकिन इनके चेहरों पर दाढ़ियां उगी हुई थीं। जिस्म झुर्रीदार और खौफनाक पोशिश लिए हुए था। मैकबेथ सबसे पहले उनसे मुखातिब हुआ, जिस पर उन्होंने उंगलियों के इशारे से चुप होने को कहा, और फिर उन चुड़ैलों में से एक बोली, मुबारकबाद हो मैकबेथ, नवाब ऑफ ग्लैमिस। इस पर मैकबेथ को ताज्जुब हुआ कि इस अजीब मखलूक को ये बात क्यों कर मालूम हुई, क्योंकि बात तो सही थी। इतने में दूसरी बोली, मुबारक हो मैकबेथ, नवाब ऑफ कॉटर। इस पर मैकबेथ को अचंभा हुआ, क्योंकि उसे कॉडर की नवाबी से कोई वास्ता न था। तीसरी ने मैकबेथ को मुखातिब करते हुए पेशगोई की कि आओ हम सब उस शख्स को मुबारकबाद दें जिसको आगे चलकर बादशाह बनना है। अब मैकबेथ बड़े सोचो बचार में पड़ गया। उसने सोचा जब तक बादशाह के बेटे सलामत हैं वो कभी बादशाह बनने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। फिर इन चुड़ैलों ने एक एक करके बैंक्यू के लिए हस्बे झेल पेशगोइयां की, मैकबेथ से कम लेकिन ज्यादा, और इस कद्र खुश नहीं लेकिन इससे भी ज्यादा खुश। और फिर इन मखलूकात ने कहा, बैंक्यू खुद बादशाह न हो सकेगा, लेकिन उसके बेटे यहाँ के बादशाह बनेंगे। ये कहते हुए वो सब हवा के अंदर गायब हो गई, जिससे दोनों जर्नैलों को ख्याल आया कि वो सब जादूगरनियां होंगी। अभी इन्हीं बातों के मुख्तलिफ पहलुओं पर दोनों हैरत और ताज्जुब ही कर रहे थे कि शाही कासिद आ पहुंचा, जिसने बादशाह की तरफ से इस बात की खुशखबरी दी कि मैकबेथ को नवाब ऑफ कॉडर बना दिया गया है। चूंकि ये बात इन जादूगरनियों से लफ्ज़ ब लफ्ज़ मुताबिकत रखती थी, इसलिए मैकबेथ बजाय कासिद को कुछ जवाब देने के हैरान और शजदर रह गया, और इसके दिल में इस मतलब की उम्मीदें लहरें मारने लगी कि हो सकता है तीसरी पेशेनगोई भी इसी तरह पूरी हो जाए और मैं स्कॉटलैंड का बादशाह बन जाऊं। आखिरकार वो बैंक्यू से मुखातिब हुआ और कहा, तुम्हें उम्मीद नहीं है कि तुम्हारी औलादें बादशाहत करेंगी, क्योंकि जादूगरनियां जिस बात का वादा कर गईं वो अभी किस हैरत खेज तरीके से सही उतरी। जर्नैल बैंक्यू ने जवाब दिया, इस उम्मीद से तो मुमकिन है कि तुम तख्त की हुसूली पर भी दांत रखने लगोगे, लेकिन याद रखो, बसा औकात ये अंधेरों की रूहें बाज छोटी छोटी बातों में सच्चाई से काम लेकर निहायत अहम मामलात में धोखे में डाल दिया करती हैं। लेकिन नेक दिल बैंक्यू की नसीहत पर मैकबेथ ने कोई कान न धरा। बस उसके दिलो दिमाग पर जादूगरनियों की बातें ही हावी हो चुकी थी। घर जाकर मैकबेथ ने जादूगरनियों की पेशिनगोइयों और उनके एक हिस्से का सही साबित होना अपनी बीवी लेडी मैकबेथ के सामने बयान किया। ये औरत बदतुनियत, बदख्याल और लालची थी। अपने शौहर की अजमत और रसाई के लिए वो गलत से गलत तरीका भी अपनाने से दरीग नहीं कर सकती थी। सब्र और किसी बात को सही रुख से सोचना तो उसने कभी जाना ही ना था। मैकबेथ शशोपंज में तो था, लेकिन खून का ख्याल लाते डरता था। बल्कि उसके दिमाग ने इस तरह सोचा ही नहीं था कि लेडी मैकबेथ ने बादशाह के कत्ल के लिए उसे आमादा करना शुरू कर दिया, ताकि उसका शौहर बादशाह बन जाए और वो खुद मलिका कहलाए। नेक बादशाह डंकिन की आदत थी कि वो अपने उमरा, नवाब और जर्नैल के घर अक्सर मिलने जुलने या मुबारकबाद देने पहुंच जाया करता था। इसीलिए मुबारकबाद देने की गर्ज से
وہ اپنے دونوں بیٹے میلکم اور ڈونلڈ بین کے ساتھ میکبیتھ کے مکان پر چلا آیا، جو کہ ایک قلعے کی مانند تھا۔ میکبیتھ کا قلعہ ایک نہایت خوشگوار مقام پر واقع تھا اور اس کے آس پاس کی ہوا نہایت شیریں اور پرسرور تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا تھا کہ جگہ جگہ پشتوں اور فصیلوں پر ابابیلوں نے گھونسلے بنائے ہوئے تھے، اور پرندے وہیں رہتے ہیں جہاں کی ہوا خوشگوار اور عمدہ ہو۔ بادشاہ جب اندر داخل ہوا تو لیڈی میکبیتھ کے طریقہ آداب و استقبال اور سلوک سے بہت خوش اور متاثر ہوا۔ لیڈی میکبیتھ میں یہ وصف تھا کہ وہ اپنے دغا بازی کے مطلب کو مسکراہٹ کے نیچے چھپا سکتی تھی۔ وہ دیکھنے میں پاک پھول کی مانند ہوتی تھی، لیکن اس سانپ کی مانند تھی جو اس پھول کے نیچے چھپا ہوا ہو، اور ایسا ہی شوہر کو بھی سمجھاتی تھی۔ بادشاہ سفر کی تکان کی وجہ سے جلد سو گیا۔ اس کے 2 نوکر حسب دستور اس کی خوابگاہ میں سوئے۔ سونے سے قبل بادشاہ نے انعامات بانٹے تھے اور لیڈی میکبیتھ کی میزبانی سے خوش ہو کر اس کے پاس ایک قیمتی ہیرا بھجوا کر شکریہ ادا کیا تھا۔ آدھی رات کا وقت آ گیا۔ آدھی رات جبکہ دنیا کے آدھے حصے میں فطرت مردہ نظر آتی ہے۔ برے خیالات سوتے ہوئے انسانوں کے دلوں میں جوش لیتے ہیں۔ سوائے بھیڑیے اور قاتل کے اور کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اس وقت لیڈی میکبیتھ کی آنکھ کھلی اور بادشاہ کے قتل کے منصوبے باندھنے لگی۔ وہ اس طرح کا کام خود نہ کرتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر نیک نیت اور نرم دل ہے۔ اس میں مہربانی کا عنصر اتنا زیادہ ہے کہ وہ سازشانہ قتل پر آمادہ نہ ہو سکے گا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر لالچی ہے، لیکن اس کا اس جرم کرنے کے لیے اپنی بات پر پکے رہنا مشکل تھا، کیونکہ نرم مزاج اور نیک طبیعت بھی تھا۔ اس سے قبل اس نے خوابگاہ یہ سوچ کر لیڈی میکبیتھ نے ہاتھ میں خنجر لیا اور بادشاہ کی خوابگاہ تک پہنچی۔ اس سے قبل اس نے خوابگاہ کے دونوں شاہی نوکروں کو اپنے خوبصورت ہاتھوں سے بے انتہا شراب پلا پلا کر مست و بے ہوش کر چکی تھی، اور وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اب لیڈی میکبیتھ خنجر لے کر بادشاہ کے بستر کے پاس آئی اور غور سے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو اسے اس کی صورت اپنے باپ کی شکل سے ملتی جلتی نظر آئی، جس کی وجہ سے مار ڈالنے کی ہمت اور دلیری نہیں پیدا ہو سکی۔ وہ واپس اپنے شوہر کے پاس پہنچی، جس کا حوصلہ بھی پست ہو رہا تھا۔ میکبیتھ نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ بہت سی وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو ہم بادشاہ کی رعایا ہی نہیں، اس کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہم اس کے میزبان ہیں، وہ ہمارا مہمان ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اسے دوسرے قاتلوں کے وار سے بچائیں، نہ کہ خود قاتل بن جائیں۔ یہ دیکھ کر ڈنکن کتنا رحم دل، منصف مزاج اور نیک ہے۔ اس کے عمرہ، رعایا اور نوکروں سب سے اچھے تعلقات ہیں۔ اس نے میرے اوپر بہت سی عنایات کی ہیں۔ اس کو مار کر میں کیا اپنی عزت کے ماتھے پر کلنک لگا لوں؟ یہ سب سننے پر بھی لیڈی میکبیتھ اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ اس قسم کی عورت تھی کہ اپنے برے ارادوں کو آسانی سے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے ایسا سمجھایا کہ اس کے شوہر کے دل میں بھی اس کی بات جمنے لگی۔ لیڈی میکبیتھ نے کہا، اس رات کے ایک چھوٹے سے فعل سے تمہیں ہمیشہ کے لیے سلطنت اور بادشاہت حاصل ہو جائے گی۔ تم مجھے بزدل اور متلون مزاج معلوم ہوتے ہو۔ وہ بچہ جس کو میں دودھ پلاتی ہوں مجھے کس قدر پیارا ہے، لیکن اگر اس کے بھی قتل کے لیے میں قسم کھا چکی ہوتی تو اس کو مسکراہٹ کی حالت میں ہی اپنی چھاتی سے زبردستی ہٹا کر اس کا بھیجا نکالنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوتی۔ اور پھر قتل کا الزام تو ان دونوں نوکروں پر آئے گا جو شراب سے مدہوش ہیں۔ لیڈی میکبیتھ نے اپنے شوہر کو اتنی لعنت ملامت کی اور ایسی آتش بیانی دکھائی کہ آخر کو وہ اس خونی کام کے لیے تیار ہو گیا۔ میکبیتھ ہاتھ میں خنجر لے کر اندھیرے میں سوئے ہوئے بادشاہ ڈنکن کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ ایک اور خنجر سامنے سے اس کی جانب بڑھتا آ رہا ہے، جس کے پھل اور سرے پر خون کے قطرے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سب اس کے دماغ کی گرمی اور دباؤ کا نتیجہ تھا، جو اسے برے کام سے پہلے نظروں کے سامنے ایسا دکھائی دے رہا تھا۔ خوف و ہراس کو دور کر کے
وہ بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا اور ایک ہی وار میں بیچارے بوڑھے بادشاہ کا کام تمام کر دیا۔ جب یہ قتل ہو چکا تو جو نوکر وہاں سوئے ہوئے تھے ان میں سے ایک خواب ہی میں ہنسا اور دوسرا بڑبڑایا۔ قتل پھر دونوں کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے مختصر سی دعا مانگی۔ ایک نے کہا خدا ہمیں برکت دے، دوسرے نے کہا آمین، جس کے بعد وہ دونوں پھر سو گئے۔ میکبیتھ ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب ایک نوکر نے خدا ہمیں برکت دے کہا تو میکبیتھ نے بھی آمین کہنے کی کوشش کی، لیکن اگرچہ اسے برکت کی اس وقت بہت ضرورت تھی، پھر بھی یہ لفظ آمین اس کے حلق میں ہی اٹک گیا اور وہ کچھ نہ بول سکا۔ پھر اس کو جیسے کوئی آواز سنائی دی جو کہ کہہ رہی تھی بس اب زیادہ نہ سو، میکبیتھ نیند کو قتل کرتا ہے، اس معصوم نیند کو جو زندگی کو تقویت دیتی ہے۔ پھر سارا مکان ایک آواز سے گونجتا ہوا محسوس ہوا، بس اب زیادہ نہ سو، میکبیتھ نے نیند کو قتل کر دیا ہے، اس لیے اب وہ نہ سو سکے گا۔ انہی ڈراؤنے خیالات کو لیے میکبیتھ اپنی بیوی کے پاس پہنچا۔ اس نے ملامت کیا کہ تمہارے اندر وہ استقلال نہیں ہے، جاؤ تم اپنے ہاتھ دھو کر اس خون سے صاف کر لو جس کے داغ ان پر لگے ہوئے ہیں۔ اس نے خنجر اس کے ہاتھ سے لے لیا اور جا کر بادشاہ کے سوتے ہوئے نوکروں کے چہرے پر خون کے دھبے لگائی تاکہ وہی مجرم قرار پائیں۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہو گئی اور ساتھ ہی قتل کی واردات عیاں ہو گئی، کیونکہ خون کسی طرح چھپائے چھپ نہیں سکتا۔ میکبیتھ اور اس کی لیڈی نے سیاہ لباس پہن کر اور خوب رو پیٹ کر اور گھر پر سیاہ جھنڈا لہرا کر ہر طرح سے بہت زیادہ رنج و غم کا اظہار کیا، اور نوکروں کے خلاف ثبوت بھی موجود تھا، کیونکہ ان ہاتھوں اور چہروں پر خون اور پاس ہی خنجر خون میں لت پت پایا گیا۔ لیکن پھر بھی سارا شک میکبیتھ پر ہی ہوا، کیونکہ نوکروں کی بنسبت اس جرم کی ترغیب میکبیتھ کو زیادہ ہو سکتی تھی۔ واردات کی خبر ملتے ہی ڈنکن کے بادشاہ کے دونوں بیٹے فرار ہو گئے۔ ایک جس کا نام میلکم تھا انگلستان پناہ لینے بھاگ گیا، اور دوسرا ڈونلڈ بین نے آئرلینڈ کی طرف راہ اختیار کی۔ بادشاہ کے بیٹوں کے فرار ہو جانے پر میکبیتھ بادشاہ بن بیٹھا، اور اپنی بیوی کی ہدایت پر اس نے خوب رقم خزانے سے تمام امیروں، لارڈز اور ان لوگوں کو تقسیم کی جن سے کسی قسم کا بھی اسے خطرہ تھا۔ بادشاہ ہو جانے کے بعد جادوگرنیوں کی ایک اور پیشین گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ پیسہ اور طاقت کے زور سے مخالفین کا منہ بھی بند کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بادشاہ اور ملکہ کو ایک کھٹکا لگا رہتا تھا، وہ تھا جادوگرنیوں کی اس پیشین گوئی کے متعلق جس میں بتایا گیا تھا کہ میکبیتھ بادشاہ ہوگا، لیکن اس کے بیٹے بادشاہ نہ ہو سکیں گے، بلکہ اس کے بعد بینکو کے بیٹے بادشاہ بنیں گے۔ لیڈی میکبیتھ نے اپنے شوہر کو اور مزید قتل کے لیے آمادہ کرنا شروع کیا، اور اس طرح اثرات ڈالے کہ آخر جو اپنے ہاتھ خون سے رنگے اور بڑے بڑے جرم کیے، اس کا فائدہ کسی دوسرے کی اولاد کو کیوں پہنچے؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلی فرصت میں میکبیتھ اپنے خاص اور نیک دوست بینکو اور اس کے بیٹے کو جان سے ختم کروا دے، تاکہ ان کی بابت جادوگرنیوں کی پیشین گوئی پوری ہی نہ ہو سکے۔ اس گھر سے میکبیتھ اور لیڈی میکبیتھ نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام و انتظام کرایا، جس میں بڑے بڑے عمائدین اور امیروں کو بلوایا، اور بینکو اور اس کے بیٹے فلیئنس کو خاص طور سے بڑی عزت ظاہر کرتے ہوئے دعوت دی۔ رات کے اندھیرے میں بینکو اپنے بیٹے کے ساتھ دعوت میں شرکت کرنے جا رہا تھا۔ راستے میں میکبیتھ کے لگائے ہوئے قاتلوں نے اسے چھرا مار کر ہلاک کر دیا، لیکن فلیئنس بچ نکلا۔ اسی فلیئنس سے بعد میں شہنشاہوں کی وہ نسل چلی جن سے اسکاٹ لینڈ کے تخت مزین ہوئے، اور انہی کے زیر سایہ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ ایک ہو گئے۔ رات کی دعوت میں ملکہ یعنی لیڈی میکبیتھ بہت ہی اعلیٰ اور شاہی طور طریقوں سے کچھ اس طرح میزبانی کا فرض انجام دے رہی تھی کہ حاضرین متاثر اور بہت مطمئن تھے، اور میکبیتھ ان درباریوں اور اسیروں کے درمیان یہ کہتا ہوا گزر رہا تھا
کہ آج ساری عزت اور ساری خوشی میری چھت کے نیچے موجود ہے، لیکن افسوس کہ میرا دوست بینکو شامل نہیں ہے۔ وہ ضرور کسی مصیبت کا شکار ہو گیا ہے، ورنہ وہ بھلا اور مجھے نظر انداز کیوں کرتا؟ عین اسی وقت میکبیتھ یہ کہہ رہا تھا کہ بینکو کا بھوت نمودار ہوا، اور میکبیتھ کے بیٹھنے سے پہلے وہ بھوت میکبیتھ کی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگرچہ میکبیتھ ایک نڈر آدمی تھا، اور ایک ایسا آدمی جو تمام بری طاقتوں کا مقابلہ بغیر کسی جھجک کے کر سکتا تھا، اس خوفناک نظارے پر اس کے رخسار مارے خوف کے سفید پڑ گئے، اور وہ بھوت کی طرف ٹکٹکی باندھے دم بخود کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کی ملکہ اور تمام امیروں نے تعجب کیا، میکبیتھ خالی کرسی کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ ان سب کو بھوت نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس دوران لیڈی میکبیتھ نے فوراً اپنے شوہر کے قریب ہوتے ہوئے اس کے کانوں میں کہا کہ یہ وہی وہم اور بے وقوفی ہے جس نے تمہیں ڈنکن کے قتل کے وقت ہوا میں خنجر دکھایا تھا۔ لیکن میکبیتھ اس بھوت کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اور وہ بغیر کسی کے کہنے سننے کا خیال کیے بغیر اس بھوت سے غیر مربوط جملے بولنے لگا۔ اس پر ملکہ لیڈی میکبیتھ کو شک گزرا کہ کہیں وہ ان جملوں میں قتل کے سب راز ہی فاش نہ کر دے۔ اس بنا پر اس نے تمام مہمانوں کو بڑی عجلت اور گڑبڑی میں رخصت کر دیا، اور معذرت کے طور پر عرض کیا کہ میکبیتھ کو اس قسم کا مرض بھی کبھی کبھی ہو جایا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میکبیتھ کو عام طور سے عجیب خوفناک وہم و گمان رہا کرتے تھے، اور اس کی ملکہ کو نیند میں بھیانک خواب نظر آتے تھے۔ ایک طرف فلینس کی فراری کا معال، دوسری طرف بینکو کے قتل کا خیال۔ وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ ان کی نسل اسکاٹ لینڈ کے تخت کی وارث نہ ہو سکے گی۔ اسی طرح کے افسوسناک خیالات نے ان کا ذہنی اور قلبی سکون چھین لیا تھا۔ آخر کار میکبیتھ نے طے کیا کہ انہی جادوگرنیوں کو تلاش کرنے کے بعد انتہائی نتیجے دریافت کیے جائیں۔ تلاش کرتے کرتے اس نے انہیں جنگلوں کے ایک غار میں پایا۔ چونکہ وہ اپنی پیش بینی کی قوت سے میکبیتھ کی آمد کی خبر پا چکی تھی، اس لیے بھیانک سحرکاریوں کی تیاریوں میں مصروف تھی، جس کے ذریعے وہ شیطانی روحوں سے آنے والے زمانے کا حال معلوم کرتی تھی۔ اپنے جادو کے لیے انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ یہ ہیں: مینڈک کے بچے، چمگادڑ، سانپ، جنگلی چھپکلی کی آنکھ، کتے کی زبان، گھریلو چھپکلی کی ٹانگ، چغد کا بازو، اوفئی کا پھن، بھیڑیے کا دانت، سمندر میں رہنے والی خوفناک شارک مچھلی کا منہ، کسی جادوگرنی کی لاش، ایک زہریلے درخت کی جڑ جو صرف اس وقت کارآمد ہو سکتی تھی جس میں اسے اندھیرے میں کھودا گیا ہو، بکری کا پتا، کسی یہودی کا جگر، اس صنوبر کی لکڑی کے ٹکڑے جو قبرستان میں اگتا ہے، اور مردہ بچے کی انگلی۔ ان سب چیزوں کو ایک بڑی دیگ میں ابلنے کے لیے رکھا جاتا تھا، اور جب وہ دیگ زیادہ گرم ہو جاتی تھی تو اسے بندر کے خون سے ٹھنڈا کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس میں سورنی کا خون ملایا جاتا جو اپنے بچے کو کھا گئی ہو۔ آگ کو تیز اور جلتا رکھنے کے لیے اس میں سولی کی لکڑی کا تیل پڑتا تھا جس پر کسی قاتل کو پھانسی دی جا چکی ہو۔ یہ جادوگرنیاں اس قسم کی جادو کے ذریعے خبیث روحوں سے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر لیا کرتی تھی۔ وہاں میکبیتھ کے پہنچنے پر انہوں نے معلوم کیا کہ وہ جادوگرنیاں جوابات دیں کہ ان روحوں سے بات چیت کرا دی جائے جن کی ان پر حکومت ہے۔ میکبیتھ نے روحوں سے بات چیت میں دلچسپی ظاہر کی، اس لیے جادوگرنیوں نے ان روحوں کو طلب کیا جو گنتی میں 3 عدد تھیں۔ وہاں روح ایک پورے سر کی شکل میں نمودار ہوئی اور میکبیتھ سے بولی، تمہیں 5 کے تھین نواب سے خبردار رہنا چاہیے۔ میکبیتھ نے اس کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اس کے دل میں میکڈف کے خلاف، جو کہ 5 کا تھین نواب تھا، عرصے سے حسد کی آگ اشتعال پکڑ رہی تھی۔ دوسری روح ایک خونی بچے کی صورت میں ظاہر ہوئی اور وہ میکبیتھ کا نام لے کر مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ تمہیں کسی قسم کا خوف نہ کرنا چاہیے۔ تم انسان کی طاقت کی پرواہ ہی نہ کرو، کیونکہ
کسی آدمی میں جس عورت نے جنا ہو یہ طاقت ہی نہیں کہ تجھے نقصان پہنچا سکے۔ تمہیں لازم ہے کہ تم خونخوار، دلیر اور با حوصلہ رہو۔ جب یہ روح بھی غائب ہو گئی تو ایک تیسری تاجدار بچے کی صورت میں سامنے آئی، جس کے ایک ہاتھ میں ایک درخت کی شاخ تھی۔ اس نے بھی میکبیتھ کو اس کے نام سے پکارا اور کہا کہ تم اس وقت تک مغلوب نہ ہوگے جب تک برنام کا جنگل ڈینسنن ہل تک نہ پہنچ جائے۔ میکبیتھ بولا کہ واہ، یہ کیسے دلچسپ پیش گویاں ہیں۔ کون ہے جو جنگل کو اکھاڑ کر اور اس کی زمین میں پیوست جڑوں کو ہلا دے؟ اب مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ میں زندگی سے قبل قتل نہ کیا جاؤں گا اور زندگی بھر حکومت کروں گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ بینکوں کی اولاد واقعی میں اس ملک پر حکمراں ہوگی؟ اس سوال پر وہ دیگ زمین میں غائب ہو گئی اور موسیقی کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اتنے میں 8 سائے جو بادشاہوں کی صورت کے تھے میکبیتھ کے پاس سے ہو کر گزرے۔ ان سب کے آخر میں بینکو تھا۔ اس کے پاس ایک شیشہ تھا جس میں بہت ساری تصویریں تھیں۔ بینکو سر سے پیر تک خون میں شرابور تھا۔ وہ میکبیتھ کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور ان کی طرف اشارہ کرنے لگا، جس سے میکبیتھ جان گیا کہ اس کے بعد کون اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ تھا۔ پھر موسیقی کی آوازوں میں وہ سب جادوگرنیاں ناچتی ہوئی غائب ہو گئیں۔ اس وقت میکبیتھ کے خیالات اتنے بھیانک خونخوار نہ تھے۔ جادوگرنیوں کے پاس سے واپس آ کر میکبیتھ نے سنا کہ 5 کا تھین میکڈوف انگلستان سے بھاگ کر وہاں میکبیتھ کے خلاف تیار ہونے والی فوجوں میں شریک ہو گیا ہے۔ یہ فوجیں شاہ مقتول کے سب سے بڑے بیٹے میلکم کی زیر نگرانی بن رہی تھیں، تاکہ میکبیتھ کو معزول کر کے میلکم کو تخت پر بٹھایا جا سکے۔ میلکم تخت شاہی کا جائز وارث بھی تھا۔ میکبیتھ کو یہ سب معلوم ہوا تو اتنا غصہ چڑھا کہ اسی وقت اس نے میکڈوف کے قلعے پر حملہ کر دیا اور اس کے بیوی بچوں کو قتل کر ڈالا۔ اس کے ساتھ میکڈوف سے جس کسی کا رشتہ معلوم ہوا اسے بھی ختم کر دیا۔ اب میکبیتھ ظلم پر ظلم اور قتل پر قتل کرتا جا رہا تھا کہ اپنی سلطنت بچا سکے، اور امیر قبیل لوگ اس کی حرکتوں سے اس کے خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ بہت سارے امیر اور بڑے لوگ بھاگ بھاگ کر انگلستان پہنچے اور میلکم اور میکڈوف کی فوجوں سے جا ملے، اور باقی جو میکبیتھ کی شکست دیکھنا چاہتے تھے پھر بھی مارے ڈر کے ان کاموں میں نمایاں حصہ نہ لے سکتے تھے۔ رفتہ رفتہ میکبیتھ کے آدمی اس کی حرکتوں سے اس سے الگ ہوتے گئے۔ ہر شخص ظالم سے نفرت کرنے لگا۔ اس کی محبت سب کے دلوں سے نکل گئی۔ کوئی اس کی عزت کرنے والا نہ رہا اور سب اسے شک و شبے کی نظر سے دیکھنے لگے۔ اب میکبیتھ کو رہ رہ کر بوڑھا نیک بادشاہ ڈنکن یاد آ رہا تھا، جسے وہ قتل کر چکا تھا، اور اب وہ قبر میں گہری نیند سو رہا تھا۔ وہی سازش اس انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس کی ملکہ لیڈی میکبیتھ رات کو سوتے میں چلنے لگتی تھی اور عجیب و غریب باتیں افسوس، ندامت اور مایوسی کی منہ سے نکالتی تھی، جسے میکبیتھ دیکھ کر اور پریشان ہوتا۔ اس سوتے میں چلتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر، جو بظاہر صاف دکھائی دیتے تھے، کہتی تھی کہ ان ہاتھوں میں لگے ہوئے خون کی بو کو عرب کے خوشبودار عطر بھی نہیں دھو سکتے، نہیں دور کر سکتے۔ میکبیتھ جو اپنے ملکہ کے پاس بیٹھ کر چین سکھ پا لیتا تھا، اب ملکہ کی یہ حالت اسے بے چین بنا دیتی تھی۔ ان حالات میں ایک روز ملکہ یعنی لیڈی میکبیتھ مر گئی۔ شاید وہ گناہ کی پشیمانی کو برداشت نہ کر سکی اور عام لوگوں کی نفرت کی تاب نہ لا سکی۔ نتیجے میں میکبیتھ اکیلا اور تنہا رہ گیا۔ اس کا کوئی دوست، غمخوار اور رفیق نہ جو اس سے محبت کر سکتا ہو۔ دھیرے دھیرے میکبیتھ زندگی سے بیزار ہونے لگا۔ وہ کہتا تھا کہ زندگی ایک ایسی کہانی ہے جسے کسی بیوقوف نے سنایا ہو۔ اس کے اندر بھی مر جانے کی خواہش پیدا ہونے لگی اور وہ موت کا خواہش مند ہو گیا۔ جب اس نے سنا کہ میلکم کی فوج آ پہنچی تو لڑ مرنے کی ٹھان لی اور پرانی بہادری پھر اونٹ کر آئی۔ 7 جادوگرنیوں کے فضول وعدوں نے اس کے سینے میں امید پیدا کر رکھی تھی، اور اسے یاد آ رہا تھا کہ ان روحوں کے اقوال کے مطابق
عورت سے جنا ہوا کوئی آدمی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ اس وقت تک ہار نہیں سکتا جب تک برنام کا جنگل ہل کر ڈینزینین تک نہ پہنچ جائے۔ بس وہ قلعے کے اندر بند ہو کر بیٹھا رہا۔ یہ قلعہ اپنی مضبوطی میں مشہور تھا۔ میلکم کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں ایک قاصد ہانپتا کانپتا پہنچا اور اس نے خبر دی کہ پہاڑی پر پہرا دیتے وقت میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ برنام کا جنگل حرکت کر رہا ہے۔ میکبیتھ نے چلا کر کہا، جھوٹا بدذات، اگر وہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے غلط نکلا تو تجھے زندہ اس درخت پر لٹکوا دوں گا جہاں تو بھوک کے مارے مرے گا۔ اگر تیری بات سچ نکلی تو پرواہ نہیں کہ یہی سلوک تو مجھ سے کرے۔ قاصد کی بات سچ نکلی۔ میکبیتھ کا حوصلہ پست ہو چلا تھا۔ روحوں کی زو مانے گفتگو پر اسے شکوک پیدا ہو چلے تھے، لیکن اس نے یہ کہہ کر دل کو ڈھارس دی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر ٹھیک ہے تب بھی ہمیں مقابلے پر اترنا چاہیے۔ نہ بھاگنے کا موقع ہے نہ ٹھہرنے کا۔ میں اب اس سورج سے تنگ آ گیا ہوں، کاش میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ ان خیالات کے ساتھ وہ محاصرین پر حملہ آور ہوا جو کہ قلعے سے بالکل نزدیک آ چکے تھے۔ جنگل کا جنگل متحرک ہونے کی بات صحیح تھی۔ جب محاصرین کی فوج برنام کے جنگلات سے ہو کر گزری تو میلکم نے ایک قابل جرنیل کی حیثیت سے سب سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک آدمی درخت کی ایک ایک شاخ آگے کی طرف پکڑ کر رکھے تاکہ دشمن کو ہماری صحیح تعداد معلوم نہ ہو سکے۔ دور سے سپاہی ان شاخوں کو لیے ہوئے اور چلتے ہوئے ایسے نظر آئے جیسے جنگل کا جنگل حرکت میں ہو۔ اس طرح روحوں کی بات صحیح تو نکلی، لیکن دوسرے معنوں میں، اور اس دوسرے معنوں سے میکبیتھ کے دل کا سہارا جاتا رہا۔ بڑے مارکے کی جنگ شروع ہو گئی۔ میکبیتھ کے پاس صرف وہ لوگ تھے جو ظاہر میں میکبیتھ کے دوست تھے۔ اس کے منہ پر اس کی چاپلوسی اور جی حضوری کرتے تھے، لیکن حقیقت میں دل ہی دل میں میکبیتھ کے جبر و ظلم کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے اور میلکم اور میکڈاف کے طرفدار تھے۔ میکبیتھ ان حالات میں بڑے غصے اور بہادری کے ساتھ لڑا، اور جو شخص اس کے سامنے آیا اسے کاٹتا مارتا آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ میکڈاف کے قریب پہنچ گیا۔ میکڈاف بھی میکبیتھ کی تلاش میں تھا۔ دونوں میں زبردست ٹکراؤ ہوا۔ میکڈاف نے اسے ظالم، قاتل، دوزخی، کتا اور بدماش جیسے الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا۔ میکبیتھ کو یاد آیا کہ روح کی پیشگوئی کے مطابق کوئی آدمی جسے عورت نے جنا ہو تو اسے مار نہیں سکتا۔ اس دلی اطمینان پر وہ مسکرایا اور میکڈاف سے بولا، تو خواہ مخواہ اپنی محنت برباد کر رہا ہے۔ جس طرح تیری تلوار کا اثر ہوا پر نہیں ہو سکتا، اسی طرح تیرا وار مجھ پر بھی بیکار ہوگا۔ میری زندگی میں ایک قسم کا جادو موجود ہے اور میں کسی عورت کے جنے ہوئے شخص سے مغلوب نہ ہو سکوں گا۔ میکڈاف نے جواب میں کہا، اب تم اس جادو سے ہاتھ دھو لو اور جس جھوٹی روح نے تجھے یہ باتیں بتائی تھی اس سے کہہ دو کہ میکڈاف کبھی کسی عورت سے پیدا نہیں ہوا، یعنی اس طرح نہیں جس طرح لوگ عام طور پر پیدا ہوتے ہیں، بلکہ قبل از وقت ہی اپنی ماں کے پیٹ سے آپریشن کے ذریعے نکال لیا گیا تھا۔ میکبیتھ کے اطمینان کی آخری شکل بھی اب جاتی رہی تو وہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا، لعنت ہے اس زبان پر جو ایسا کہتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کبھی جادوگرنیوں اور دھوکہ باز روحوں کے زو مانے الفاظ پر اعتبار نہ کرے، کیونکہ وہ ہمیں دوہرے مطلب سے دھوکہ دیتی ہیں اور کہیں کا نہیں رکھتی، اور ہم ان پر اعتبار کیے مگن رہتے ہیں۔ میں اب تیرے ساتھ لڑوں گا ہی نہیں۔